السلام عليكم. راحت otur. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allah اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام صلاة تدوم وتهدى إليه ممر الليالي وطول الدوام اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام صلاة تدوم وتهدى إليه ممر الليالي وطول الدوام اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام صلاة تدوم وتهدى إليه ممر الليالي وطول الدوام اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام صلاة تدوم وتهدى إليه ممر الليالي وطول الدوام دوام يا رسول الله دوام يا حبيب الله دوام يا من أرسله الله تعالى رحمة للعالمين. O beloved Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ألف ألف الصلاة ألف ألف السلام عليك يا حبيب الله ألف 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 السلام عليك يا رسول الله ألف ألف الصلاة ألف ألف السلام عليك يا من أرسله الله تعالى رحمة. O beloved Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, it is responding for the call of Sayyidina حج Ibrahim. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آذان کا جواب ہے. Almighty جب ordered اللہ ذوالجلال نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ لوگوں کو میرے گھر کی زیارت کے لیے بلائیں، call the people to visit my house. Subhanallah. And today you see millions of people اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں لوگ حج کے لیے جاتے ہیں. ہر کوئی حیران ہوتا ہے کہ یہ کیسی طاقت ہے، یہ کیسی آذان تھی جو 4000 سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے دی گئی تھی. call being over 4,000 years, maybe more. وَأَذِّن لِلنَّاسِ. اللہ نے فرمایا، اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلائیے، اور یہ سلسلہ اب تک برابر چلتا ہی جا رہا ہے.
चलता ही जा रहा है। And still going on and on and on and on, and you see people लोग कहते हैं मुझे हज में जगह क्यों नहीं मिली, मुझे क्यों मना कर दिया, मैं वहाँ क्यों नहीं हूँ। दरअसल हज की दावत बहुत ही दिलचस्प है। ये आज़ान खास तौर पर एक शख्स के लिए होती है। अगर किसी को कॉल की जाए और वो उस कॉल का जवाब दे तो वो यकीनन हज पर जाएगा। If somebody being called and he pick up the call, definitely he will be in Hajj. बात प्लानिंग की नहीं है। बहुत से लोग बरसों प्लानिंग करते हैं, लेकिन हज के वक्त वहाँ दाखिल होना या मौजूद होना मुमकिन नहीं हो पाता। चाहे आपके पास पैसा हो, चाहे ताकत हो या दुनिया की कोई भी शय हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ दावतनामे की बात है। ये दावत खास आपके लिए होती है। आपके अलावा कोई और नहीं जा सकता, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। Invitation for the person. This invitation for you. No one else can go. It is only you. Subhanallah. ये कैसा हैरत अंगेज निज़ाम है। लोग समझते हैं AI या कोई प्राइवेट कंपनी इंतज़ाम करेगी या हज का महकमा संभालेगा। ये सब तो बस ज़ाहिरी असबाब हैं, लेकिन जो असल में सच्ची दावत है वो ऊपर से आती है। वो एक आसमानी दावत है। The real invitation, it's coming, heavenly invitation. अल्लाह जुल जलाल हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जिनको इस मुकद्दस मकाम की दावत मिली है और जो इस खास मौके पर वहाँ मौजूद होते हैं। And to be there for this special occasion during the 11 months and साल के 11 महीने 3 हफ्ते और 6 दिन। जी हाँ, 11 महीने 3 हफ्ते और 6 दिन। ये बात बहुत अहम है। इस पूरे अरसे में हज नहीं होता। 3 weeks and 6 days. Very important. I will be nothing called Hajj. जरा सोचिए, एक पूरा साल, इस पूरे साल में सिर्फ एक ही दिन ऐसा होता है जो बहुत ही खास मौके और खास वक्त होता है, और ये वक्त सुबह फजर से शुरू होकर मगरिब तक रहता है। पूरा दिन भी नहीं होता। It will be a special occasion and a special timing, and this it will start from Fajr up to Maghrib. Even not full day. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. अल्लाह जुल जलाल ने इस इबादत को चंद घंटों में समेट दिया है, और ये सबसे ज्यादा बरकत वाले घंटे हैं। इसीलिए अरफा के दिन, चाहे आप अपने मुल्क में हों या दुनिया में कहीं भी हों, उस दिन नाजिल होने वाली तजल्लियात से फायदा उठाने की कोशिश करें। That's why in Arifah day, either you are in your country or wherever you are, try to be concentrate to get some benefit of that manifestation. आम तौर पर वो तजल्ली इतनी खास होती है कि वो सिर्फ एक मखसूस इलाके पर नाजिल होती है। यानी ये खास तजल्ली सिर्फ मैदान अरफात के लिए आती है। फर्ज करें कि ये इलाका इतना बड़ा है। अब अगर आप इस मखसूस इलाके से सिर्फ 1 मीटर बाहर हैं या आधा मीटर बाहर हैं या बस उसकी सरहद को छू रहे हैं, तो आपको हाजी नहीं माना जाएगा। ये कितनी अजीब बात है। लेकिन जो कोई भी इस हद के अंदर मौजूद होता है, अल्लाह जुल जलाल उसे हाजी होने का एजाज दे देता है। Allah Almighty will make them to dress this manifestation of Hajj. पिछले साल एक दिलचस्प वाकया हुआ।
اللہ ذل جلال نے ہمیں دعوت دی اور ہم مولانا شیخ کے ساتھ حج کے لیے گئے. پہلے سے کوئی پلاننگ نہیں تھی, بس برکت شامل حال ہوئی اور ہم چلے گئے. وہاں ایک دلچسپ بات دیکھنے کو ملی کہ بہت سے لوگ وہاں خدمت پر مامور تھے, لیکن انہوں نے نارمل کپڑے پہن رکھے تھے. میں سوچنے لگا کہ یہ لوگ احرام کیوں نہیں پہنتے؟ میں نے دل میں سوچا, یہ یہاں حاجی نہیں ہیں, یہ صرف حاجیوں کی خدمت کے لیے موجود ہیں. یہ خدمت کر رہے ہیں, کھانا دے رہے ہیں اور حاجیوں کا خیال رکھ رہے ہیں. وہاں لاکھوں لوگ تھے اور یہ خدمتگار شاید چند ہزار تھے. مولانا شیخ سے اس بارے میں بات ہوئی. مولانا, آپ کا ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ لوگ یہاں موجود تو ہیں لیکن حاجی ہونے کی لازمی شرط پوری نہیں کر رہے. آپ کے خیال میں یہ لوگ حاجی شمار ہوں گے یا نہیں؟ مولانا نے فرمایا, اچھا سوال ہے, بہت اچھا سوال ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ اور پھر مولانا شیخ نے مثال دی. جب نایاگرا فالز سے پانی پوری طاقت سے نیچے گرتا ہے اور کسی نے واٹر پروف لباس پہن رکھا ہو, جیسے رین کوٹ پہنا ہو, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ پانی کا کوئی اثر نہیں ہوگا. Normally they use waterproof things raincoat. Do you think will be not having any water? آپ کیا سمجھتے ہو کہ پانی کا ایک قطرہ بھی ان کے جسم کو نہیں چھوئے گا؟ مولانا نے فرمایا, کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس خاص گھڑی میں جو تجلی نازل ہوتی ہے وہ کتنی طاقتور اور کتنی عظیم ہوتی ہے؟ کیا آپ سوچ سکتے ہو کہ یہ لوگ جو حاجیوں کی خدمت کر رہے ہیں, اللہ ذوالجلال ان سے فرمائے گا کہ نہیں, کیونکہ آپ نے احرام نہیں پہنا اس لیے آپ حاجی نہیں ہو. کیا آپ یہ مان سکتے ہو کہ اللہ ذوالجلال انہیں چن کر لائے اور پھر فرمائے, نہیں نہیں آپ قبول نہیں ہوئے, یہاں سے چلے جاؤ؟ حاشا, اللہ ذوالجلال کے بارے میں ایسا سوچنا بھی محال ہے. اللہ ذوالجلال سب سے بڑا ہے, سب سے عظیم ہے. ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ ذوالجلال کتنا عظیم ہے. ہماری سوچ اس کی عظمت تک نہیں پہنچ سکتی. اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. مولانا شیخ کا تبصرہ بہت خوبصورت تھا, آپ اسی نظر سے دیکھیں. From that point, in Arifah day, inshallah, it is coming. انشاءاللہ عرفہ کا دن قریب ہے. ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اس دن کی برکات سمیٹنے کی بھرپور کوشش کرے. From that day, because what I believe, also. میرا یہ بھی ماننا ہے کہ وہ علاقہ جہاں تجلیات کی بارش ہوتی ہے وہ یقیناً پوری زمین کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے. جب پانی برستا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ پھیل جاتا ہے. پانی صرف ایک ہی جگہ کھڑا نہیں رہتا, نہیں, جب وہ زمین پر گرتا ہے تو چاروں طرف پھیل جاتا ہے. بے شک ایک خاص علاقہ سب سے زیادہ برکت والا ہے, لیکن اس کی رحمت کی جل تھل پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. عرفہ کے دنوں میں جتنا ہو سکے اس تجلی سے حصہ پانے کی کوشش کریں. یہ بات میں نے مولانا شیخ ناظم سے اس وقت سنی تھی جب میں نوجوان تھا, کوئی 16 یا 17 سال کا. ان دنوں کی یہ بات اب بھی میرے ذہن میں نقش ہے. اب انہوں نے مجھے دوبارہ یہ بات یاد دلائی ہے تاکہ ہم سب کے لیے ایک خوشخبری بن جائے.
ہمیں خوشخبریوں کی ضرورت The ہے۔ people, لوگ تو ہر they are وقت ڈراموں all the کے time, پیچھے بھاگتے ہیں، they وہ بری خبروں کے love شوقین to go ہیں، for drama. وہ بری سے بری خبر ڈھونڈتے They ہیں love اور to go for منفی bad چیزوں میں news. دلچسپی They لیتے love ہیں۔ to go for worse news. They like to go for something negative. جبکہ اللہ ذوالجلال فرماتا ہے، اے میرے بندے، پازیٹیو باتوں کی طرف پڑھو، خوبصورت باتوں کی طرف پڑھو۔ جب میں مولانا شیخ ناظم قدس اللہ سرہ العالی کے پاس حاضر ہوتا تو میں انہیں ہمیشہ گڈ نیوز اور مثبت باتیں سناتا۔ میں کبھی ان کے پاس کوئی بیڈ نیوز لے کر نہیں گیا، کبھی بھی نہیں، اور یہی وجہ تھی کہ وہ میرا انتظار کیا کرتے تھے۔ او بھائی بہاؤدین، ذرا ادھر آؤ، میرے پاس آؤ، آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ میں کہتا، ہمارے پاس سب اچھی باتیں ہیں، سب خوشخبریاں ہیں۔ مولانا شیخ خوش ہو کر فرماتے، یہ بہت اچھی خبر ہے، اور اسی لیے وہ فرماتے، مجھے آپ سے بات کرنا پسند ہے کیونکہ آپ مجھے ہمیشہ خوشخبری سناتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب میں صحبت بیان دیتا ہوں تو مولانا شیخ کی نصیحت کے مطابق ہی کرتا ہوں۔ خوشخبریاں سناؤ، ہر ایک کو ایسی بات بتاؤ جس سے وہ خوش ہو جائے۔ کیونکہ یہ دنیا پہلے ہی غم زدہ ہے، اگر آپ کسی کو تھوڑی سی خوشی دے دیں تو وہ ہر غم سے بڑی ثابت ہوگی۔ خوش رہیے، اس بات پر خوش رہیں کہ آپ مسلمان ہیں، اس بات پر خوش رہیں کہ آپ مومن ہیں، اس بات پر خوش رہیں کہ آپ اپنے شیخ کے نقش قدم پہ ہی، اس بات پر خوش رہیں کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس بات پر خوش رہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اس بات پر خوش رہیں کہ آپ اپنے مرشد سے محبت کرتے ہیں، اور اس بات پر خوش رہیں کہ آپ کے پاس اتنے سارے اچھے دینی بھائی اور بہنیں ہیں جو سب کے سب آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں خوش رکھے۔